अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर हज के मौका के लिए ये इरशाद फरमाया फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाल फ़िल हज। किसी इंसान की तस्वीर की जाए या किसी बात पर उसको गुस्सा दिलाया जाए, कभी गुस्सा ख़त्म नहीं होता ता वक़्त के वो किसी भी जगह उसको निकाल ना दिया जाए या उसके अपने जज्बात को उसका इजहार ना कर दिया जाए। गुस्से के जो जज्बात हमारे अंदर उभरते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 12 मिनट तक उसका असर हमारी तबीयत पर रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। एबी मीडिया के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नादरीन इकराम, लोगों की बातों को बर्दाश्त करना जो दीन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ नहीं है, वो एक दूसरे के रवैये को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के मिजाज को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की आदत को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की बात को इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त करना, ये भी इबादत का हिस्सा है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर हज के मौका के लिए ये इरशाद फरमाया फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाल फ़िल हज। हज बज़ाते ख़ुद एक इबादत है, लेकिन इस इबादत को महफूज करने के लिए, इस इबादत को अच्छा जो है वो उसको अदा करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाल फ़िल हज। आप दूसरों से झगड़ा ना करें, आप दूसरों के साथ टांग ना अड़ाएं, आप दूसरों को बर्दाश्त करें। क्यों? वहाँ मुख्तलिफ़ तबीयतें हैं, मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग हैं, वहाँ दूर दराज से आए हुए हैं, उनकी रंगत मुख्तलिफ़ है, उनकी आदत मुख्तलिफ़ है। उन लोगों को बर्दाश्त करना भी इस इबादत का हिस्सा है। लिहाजा मुआशरे में रहते हुए लोगों के मिजाज आपको मुख्तलिफ़ नज़र आएंगे, आदत मुख्तलिफ़ नज़र आएंगी, उनके रवैये मुख्तलिफ़ नज़र आएंगे, लेकिन उनको बर्दाश्त करना भी एक इबादत का हिस्सा है और एक अखलाकियात का हिस्सा है। इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इंजीनियर सुहेल रियाज़ साहब तशरीफ़ फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, आप बताएं कि आज जो सूरत हाल है कि दूसरों के नज़रियात, दूसरों की बातों को, दूसरों ने अगर कोई बात कह दी है, उसको हम मामूली बात को भी बाज़ दफ़ा बर्दाश्त नहीं करते, उसको इतना उछाल देते हैं, और इस उछालने से मुआशरा किस अखलाकी पस्ती की तरफ जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ़ारूकी साहब, आपका जो ये सवाल है और जो आपका ये आज के प्रोग्राम का मौजू है, ये आज मैं समझता हूँ हमारे माशरे को अपनी इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। सही है। और जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में कहा है कि आज जिस मुकाम पर हम लोग खड़े हैं और एक दूसरे की किसी बात को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, उसकी वजह से जो हमारा नुकसान हो रहा है हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है और ना हमारा जहन उस तरफ मौजूद है। सबसे पहली बुनियादी वजह कि जो दूसरे के नज़रियात को बर्दाश्त ना करना, वो हमारे अपने दीन से लाइल्मी है। सही। अल्लाह ताला जो कि इस दुनिया का तन्हा खालक और मालिक है, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त तो अल्लाह ताला ने किया। कुरान मजीद में अगर आप उठाकर देख लें, अल्लाह ताला ने अपने नबी को, जिन जैसा इंसान शायद इस दुनिया में नहीं आया, उनसे क्या इरशाद फरमाया, ऐ नबी, अगर अल्लाह ताला चाहता तो सब लोग ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती करेंगे कि वो ईमान लेकर आएं? सही। अब एक और जगह अल्लाह ताला ने कहा, ऐ ईमान वालो, अगर कोई लोग किसी दूसरे माबूदों की इबादत करें तो उन्हें बुरा मत कहो, कहीं वो आपके नादानी में अल्लाह ताला को बुरा ना कहें। अब ये देखें, मेरे ख्याल में अगर हम अपने अल्लाह ताला की बातों से ही हमें आगाही हो तो हमें एक बात समझ आ जाएगी कि अगर अल्लाह ताला बर्दाश्त कर सकता है कि जिससे ज़्यादा ताकत, जो ताकत ही एक ही है, एक सेकंड के अंदर वो जो इंसान उसकी किसी भी ख्वाहिश के मुताबिक बात करे, एक सेकंड के अंदर उससे पहले उसकी जान कब्ज़ कर सकता है, वो अल्लाह ताला उनको ज़ात छोड़ने का कह रहे हैं। और फिर ये बात आम मशहूर है कुरान मजीद में, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब आ जाते हैं हमारे मुआशरती रवैये की तरफ। हमारे में से हर बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक एक ही सोच का शिकार है, वो ये है कि जो वो सोच रहा है सिर्फ वही दुरुस्त है।
دوسرا، کسی کے نظریے کو سنے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ ہو سکتا ہے جس بات کو میں دیکھ رہا ہوں یا جو بات میرے ذہن میں ہے یہ اسی کا کوئی دوسرا پہلو ہو، وہ اس کو اپنے خیال سے متصادم سمجھے گا اور اس کا مقابلہ شروع کر لے گا۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ معاشرہ کسی نئی بات کو نہیں سیکھے گا، وہ تصادم کا شکار ہوگا، اور تصادم کے نتیجے میں وہ حرارت پیدا ہوگی جو انسان کو نفسیاتی مریض بناتی ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے یہاں پہ میرٹ کا فقدان، شدید مہنگائی، بے روزگاری، ان چیزوں نے انسان کو پہلے ہی غصے میں بہت اوپر لیول پہ پہنچا دیا۔ کسی چھوٹی سی بات جو کہ شاید ان کا بات کا مقصد بھی یہ نہ ہو، وہ کہیں ہوتی ہے، کوئی دوست مذاق کر دیتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایسا تنازع کھڑا ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک جرنل کی ریسرچ ہے کہ جب کسی انسان کی تذلیل کی جائے یا کسی بات پر اس کو غصہ دلایا جائے، وہ کبھی غصہ ختم نہیں ہوتا تا وقت کہ وہ کسی بھی جگہ اس کو نکال نہ دیا جائے یا اس کے اپنے جذبات کو اس کا اظہار نہ کر دیا جائے۔ اور نیچے ایک تصویر شائع کی گئی تھی اور لکھا تھا، ایک تصویر 1000 کتابوں پر بھاری ہے، اور اس کے اندر دکھایا گیا تھا کہ ایک باس نے اپنے سب آرڈینیٹ کو ڈانٹا، اس سب آرڈینیٹ نے جا کے اپنی بیوی کو ڈانٹا، بیوی نے بچے کو مارا، اور بچے نے اپنے پیٹ یعنی بلی کو مارا۔ یہ نیچے لکھا گیا تھا، ایک تصویر 1000 کتابوں پر بھاری ہے۔ ہماری کہی ہوئی بات اگر ہم سوچ کے نہیں بول سکتے، ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے بندے کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہے اور اس کے اوپر معاشرے کے اوپر اس کا کیا اثر آگے سے آگے وہ منتقل ہوتی جاتی ہے، اور صبح سے ایک جھگڑوں لڑائیوں، ایک دوسرے کی عزت کا بھرگس نکالنا، اور فضول قسم کی اپنے ذہن کے اندر یہ بنا لینا کہ فلاں بندہ ہے، یہ بندہ کیونکہ میرے ذہن کے مطابق نہیں سوچتا، اس نے جو بات کرنی ہے میں نے مخالفت کرنی ہے، میں جو بات کر رہا ہوں صرف وہی ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یا یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مجھے تو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، میں تو غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سے زیادہ غلط بات کو جو ہے وہ کون برداشت کر سکتا ہے۔ دیکھیں لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اس کا بیٹا بنا دیتے ہیں، اللہ پھر برداشت کرتا ہے، نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، دنیا کی ساری آسانیاں بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ اور ہم جن کے ہاتھ میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہے، ہم ہر بندہ ہمارے اپنے اپنے لیول پہ خدا بنا بیٹھا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو دینی نقطہ نظر سے بھی بہت سارے لوگ جب اپنے نظریے کو بیان کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس وقت جو صورتحال ہے دینی ماحول میں کوئی بات کرتا ہے نا، تو بات کرنے کے بعد اپنی دلائل ڈھونڈتا ہے کہ میں نے اب بات کہہ دی ہے تو اس کے مطابق دلیل بھی ہونی چاہیے، یعنی نظریہ بننا چاہیے دلیل کی بنیاد پر۔ یہاں بات کہنے کے بعد اس کے مطابق دلیلیں ڈھونڈی جاتی ہیں اور پھر اس پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے، اس میں بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میں اس بات کو نا آپ کی ایک ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بہت اچھی مثال دی کہ ایک اندھیرے میں ایک ہاتھی کھڑا کر دیا گیا اور 4-5 لوگوں سے کہا گیا کہ اب آپ آنکھوں میں پٹی تھی اور اندھیرا تھا، ہاتھ لگا کر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، آپ نے ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگا کے محسوس کرنا ہے ہاتھی کس طرح کا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جب وہ ہاتھی ہٹا لیا گیا اور اکیلے شخص سے پوچھا گیا تو جس نے اس کے کان پہ ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا ہاتھی ایک نرم سی بڑی سی چیز ہے جو کہ ایسے ایسے ہل رہی ہے۔ جس نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا کہ یہ ہاتھی ایک لمبی سی چیز ہے، وہ یہ۔ جس نے اس کے بیلی یعنی پیٹ کے حصے پہ ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا یہ بہت بھاری بھرکم سٹرکچر ہے۔ ہمارا حال یہی ہے آج۔ دیکھیں اللہ ایک، اس کی کتاب ایک جو کہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ایک، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے پاس آج تعداد نہیں ہے کہ ہم کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ بالکل، وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے، وہ بات کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے یہ میرا نظریہ نہیں ہے، وہ ساتھ ہی اس کے دین کا ایک الگ چیپٹر وہ سٹارٹ کر لے گا، وہ 2 منٹ کے لیے نہیں سوچے گا کہ یار جو اس نے بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یا دیکھیں ہم دین کو سمجھ رہے ہیں، دین میں تو دیکھیں انسانی دماغ
ایک جیسے نہیں ہیں. اس کی عام مثال میں آپ کو ہمارے رویہ، جب کوئی بیمار ہوتا ہے شدید بیمار، ہم کیا کرتے ہیں، ایک بہت قابل ڈاکٹر ہوگا جس کا 30 سال کا تجربہ ہوگا، اس سے کسی بیماری کو نہیں سمجھ آ رہی یا اس کا علاج نہیں کر سکا، ہم فوراً کہتے ہیں سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں، کسی اور ڈاکٹر کو بھی دکھا کر دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب ہم نے کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا کیوں ہے؟ سارا کچھ تو اس نے بھی پڑھا پہ 30 سال میں. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو دوسرا ڈاکٹر ہے وہ اس کو بالکل ایک مختلف بیماری کے طور پر ریڈ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب کیا اس کا مطلب ہے جو پہلے والا ڈاکٹر نہیں ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغوں کی سوچ سمجھ اور اس کی فکر اور اس کا انداز اور اس کی ڈائریکشن مختلف بنائی ہے. یہ تنوع ہی ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے. اب آگے دینی مزاج. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 97% لوگ مسلمان ہیں، 3% غیر مسلم یا اقلیتیں ہیں. اگر ہم اپنے دینی نظریات کو دیکھیں اور روز اخباروں، سوشل میڈیا اور عام اجتماعات میں ہم جو ایک دوسرے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، ہمارے میں سے کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہے. کفر کا فتویٰ سب سے سستا اور سب سے آسان ہے اور ہر کسی کے پاس لکھا پڑا ہے. جب تھوڑا سا اختلاف رائے آیا، ساتھ ہی فتویٰ اٹھایا اور تھوپ دیا. ہم اگر آج ایک دوسرے کو دیکھیں تو جتنے فتوے ہم نے لگا دیے ہیں پاکستان کے اندر، ہماری نظر میں کوئی مسلمان نہیں. ہاں، غیر مسلم ہمیں جب پاکستان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں 97% مسلمان. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری بات کی اہمیت، اس کا وزن اور اس کی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کسی دوسرے انسان کو بات کرے تو وہ اس کو غور سے سنے، وہ ختم ہو چکا ہے. سہیل صاحب، جو آپ نے بات کی نا کہ یہ واقعی ایسی صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس میں ایک بات مجھے خاص طور پہ یہ کہنی ہے، یاد آئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں توہین کا لیبل لگا کر یا توہین کا الزام لگا کر ہم بہت سارے نقصان کر چکے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں کم از کم نچلی سطح کا مسلمان اپنے پیغمبر کی توہین کا سوچ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. نہ ہی قرآن مجید کی توہین کا سوچ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. نہ ہی پیغمبروں کی توہین کا سوچ سکتا ہے. تو پھر کیوں ہم ایک سیکنڈ میں کفر کا فتویٰ لگانے پہ چلے جاتے ہیں اور نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہجوم اکٹھا کر لیتے ہیں. کتنے ہی ایسے واقعات ہو چکے ہیں ملک میں نام نہیں لینا چاہتا اب، کہ اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں فوراً کسی پر توہین کا الزام لگا کر اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. پہلے اس کی تصدیق کر لیں، پہلے دیکھیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوئی ہے، یہ کوئی غلطی سے ہوا ہے یا کیا مسئلہ ہوا ہے. یعنی کہ قرآن مجید کی توہین کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، پیغمبروں کی اور پھر خاص کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی نہیں کر سکتا. لہذا اس معاملے میں ہم سب سے زیادہ حساس ہیں اور فوراً ری ایکشن دیتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اگلے کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، اور کئی جانوں کا نقصان کر چکے ہیں، کر بھی چکے ہیں. میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک ہلکا سا واقعہ کہہ لیں آپ اس کو. دیکھیں، ہمارا یہ مزاج ہے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی نے توہین کر دی، ہم اپنے مقصد کے لیے الیکشن ہو رہے ہوں، ہم بینر کے اوپر قرآن آیت لکھا دیتے ہیں. کوئی رسید ہو اس کے اوپر سب سے پہلے بسم اللہ، نیچے قرآن کی آیت، نیچے حدیث، ہم نے اپنے لکھائی ہے خود. اور پھر ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے، یعنی ہم نے اس کو احتیاط نہیں کیا، پھاڑ کے پھینک دیا. ایک ہمارے قریب یہاں ایک واقعہ ہوا، وہ یہ تھا کہ سردیوں کا موسم تھا، اس طرح ہی کوئی کاغذات تھے جن کے اوپر وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی اور وہ کوئی بینر تھے الیکشن کے، اور ساتھ کچھ اس طرح کی رسیدیں جن کے اوپر تھا. وہ ایک خاک روب صبح آیا، اس کے فرشتوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کوڑے کے اندر کیا ہے، نہ اس نے پھینکا. وہ بیچارہ صبح نماز کے بعد آیا. میرے خیال میں جو خاک روب حضرات ہیں ہمارے معاشرے کے سب سے زیادہ ٹائم کے پابند لوگ ہیں. وہ بیچارہ صبح آیا، اس نے اس کو جھاڑو دیا ہوگا، تھوڑے سے ہوں گے، اس نے سوچا ہوگا کہ میں اس کو آگ لگا دوں. اس میں شاید کسی بینر کے اوپر قرآن کی کوئی آیت لکھی تھی. اسے کچھ 2-3 نوجوان تھے، انہوں نے پکڑ کے زد و کوب کرنا شروع کر دیا. اور جب قریب کے کچھ لوگوں نے پوچھے کیا بات ہے، کیوں مار رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بندہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو جلا رہا ہے. اب جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، اس کو مارا، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے خون آ رہا ہے، غریب آدمی ہے. تو اس کو انہوں نے ہٹایا، بچایا اور دیکھا کہ کون سے قرآن کی آیت کو جلا رہا ہے. نصر من اللہ ہے، فتح قریب.
تو انہوں نے کہا کہ مار تم اس کو رہے ہو، مارنا تو اس کو چاہیے جس نے یہ لکھا تھا اور یہ زمین کے اوپر ہمارے پیروں میں آتی پھر، یہ توہین تو ہم کر رہے ہیں. بالکل ایسے بہت سارے واقعات ایسے ہیں. اور آپ کی ایک چھوٹی سی میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ بات آج تسلیم کر لینی چاہیے، قرآن مجید کی جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کو خوبصورت غلاف میں ہم نے چڑھا کے اچھی طرح ویلوٹ کے غلاف میں چڑھا کے دور رکھ دیا ہے، یہ قرآن کا ادب و احترام فزیکل تو ہو سکتا ہے، اصل قرآن کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ہے، ہم نے اپنے آپ سے پہلے پوچھنا ہے کہ کیا اس عظیم شخصیت کا تعارف ہم نے لوگوں کو کروا دیا. اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، علل اعلان پتہ ہے کہ یہ کالا جادو کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، کالا جادو کرنے والے وہ جب تک قرآن مجید کی توہین نہیں کر لیتے ان کا جادو کام نہیں کرتا. صحیح. اچھا، وہ لوگ بھی جانتے ہیں، وہ توہین بھی توہین کے بغیر ان کا سسٹم، کیونکہ شیطانی عمل ہے سارا، اور وہ جو کالا جادو کرنے والا وہ مسلمان رہتا نہیں ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ بھی جاتے ہیں اور پتہ بھی ہے یہ کام کر رہے ہیں، وہاں کوئی آواز نہیں اٹھاتا. بالکل. اصل توہین تو وہاں ہو رہی ہے، اصل توہین وہاں ہو رہی ہے. اصل توہین یہ بھی ہے کہ قرآن کے احکامات کم تولنا. اب کس کو نہیں پتا ہمارے معاشرے میں یہ تو عملاً تو ہر بندہ توہین کا مرتکب. اصل توہین تو یہ ہے کہ ہم اپنے نبی اور قرآن مجید کی ارشادات کو پیچھے پھینک کے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی چھوٹا سا واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے ہماری ساری جو ہے نا اسلامی غیرت وہ وہاں نکل جاتی ہے آگے. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیں کہ آج جو سسٹم ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا بھی اختلاف، گھر میں کھانے کا اختلاف ہو جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے، تنظیموں کا کوئی اختلاف ہے فوراً سوشل میڈیا، بلکہ اختلاف ہوتا ہی اب سوشل میڈیا پہ، یعنی کہ لوگ دو احباب ہیں، دو تنظیم کے کوئی افراد ہیں یا دوست و احباب ہیں، وہ جب ملتے ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں. سیاسی لوگ بھی جب کہیں ان کی بیٹھک ہوتی ہے کہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، جیسے الگ ہوتے ہیں تو وہ بیان بازی شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ سیاستدان بھی ایسا کر رہے ہیں، مذہبی لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں، تنظیمی لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں، دوست و احباب بھی ایسا کر رہے ہیں. جب ملتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو سارا اختلاف سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. بطور مسلمان ہمارا امیج کیا ہے دوسروں کے ڈال؟ دیکھیں جی، ہم اگر ہم دیکھیں نا، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم کسی بھی مثبت ڈائریکشن میں نہیں بڑھ رہے. لوگ سوشل میڈیا، ہر کسی نے فون پکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک بندہ کوئی بات کر دے گا، کوئی بھی بات کر دے گا. اب کسی تمام لوگوں کا اسی ایک بات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اب اس کے اوپر وہ کمنٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور وہ پاپولر ٹرینڈ بنتا جائے گا، اور کئی گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، دونوں کا کوئی فائدہ نہیں اس بات کا، اور شام تک اس کا رزلٹ بھی کچھ نہیں نکلنا. لمبی گفتگویں غیر مہذب اور غیر تہذیب یافتہ زبان استعمال کر کے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لمبی پوسٹیں لگا کے کئی گھنٹے کی بحث کے بعد صفر نتیجہ نکال کر ایک سوشل میڈیا جو کہ اتنا اچھا اور بڑا پلیٹ فارم ہے اس کا غلط استعمال کر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ہر انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کے ایک ونر اپنے آپ کو ثابت کر کے اپنی ذات کی تسکین چاہتا ہے، اور اس کا عملی نمونہ سوشل میڈیا پر ہم روز دیکھتے ہیں، جس کا عملی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف منفی جذبات ابھر رہے ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اور جو نئی نسل نیچے سے آ رہی ہے، آج ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ جب بڑوں کو یہ سب کچھ کرتا دیکھ رہے ہیں تو وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں. جو ہماری ایک زمانے میں ہماری اخلاقی اقدار ہوتی تھی، اس کا جنازہ ہم نے آج سوشل میڈیا پہ نکال دیا. بالکل صحیح، کچھ نہیں بچا. یہ کل کا واقعہ ہے، کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک کسی سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ مزید اس میں ہم شامل نہ ہوں، اس سے ایک غلطی ہوئی ہے، اب غلطی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے. اب میں نے صبح چیک کیا کہ اس کی ملین میں چلی گئی ہے، وہ اس کی ریچ چلی گئی ہے، لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اس نے فوراً معافی مانگی ہے، یعنی کہ اس غلطی کی فوراً معافی مانگ کر اس نے فوراً سوشل میڈیا کی نظر کی ہے، لیکن وہ معافی دب گئی ہے. معافی تو نیگیٹو چیز جو ہے وہ اتنی پھیلی ہے، تو لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ ہر لفظ سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے، ہر بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. اور کہیں آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو وہاں بھی آپ کوئی ایسی بات نہ کر دیں
جو ساری زندگی آپ کے گلے کا پٹا بن جائے. بالکل. تو اس لیے یہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پلیٹ فارم پہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. کیونکہ آپ نے معافی مانگ لی، معافی نہیں جاتی لوگوں، معافی نہیں، مثبت چیز نہیں پھیلے گی، منفی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. یعنی کہ کوئی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں نا، پہلی بات تو یہ کہ ایسے پروگرام لوگ دیکھتے نہیں ہیں. جو اصلاح والے پروگرام ہیں، معاشرے کی مثبت کردار کی طرف لے جانے والے پروگرام، وہ دیکھتے نہیں لوگ. ہم اس کو کہتے ہیں یہ چھوڑو یار، یہ واضح و تبلیغ کا کیا کرنا. کوئی الٹ بات ہو جائے یہ فوراً نشر ہو جائے گی، فوراً وائرل کر جائے گی. لیکن صحیح بات ہم سننا چاہتے ہی نہیں ہیں. کوئی بھی بات جس کے اندر کوئی الٹ پلٹ بات ہو جاتی ہے وہ فوراً وائرل ہو جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے. تو یہ عدم برداشت کا خاتمہ، اس کا کیا حل آپ کے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو عدم برداشت ہے، ہمیں ایک بات مان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنائے ہیں، اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان فرق بنا دیا ہے. اب ظاہر ہے ایک بندہ اگر باس ہے تو اس نے ایک ادارے کو چلانا ہے، تو اس سے کبھی غلط بات بھی ہو سکتی ہے، یا وہ جس طرح وہ بات کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ اس کو اپنی نا اور ذات کا مسئلہ نہ بنائیں، آپ اس بات کو وہیں حل کریں اور چھوڑ دیں. اسی طرح ہی معاشرے کے اندر ہر انسان کو اجازت لینا چاہیے کہ صرف اسی کا اپنا جو سوچ ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. دوسرے کی سوچ کو سنیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے متفق ہو جائے، سنیں، اس کا تجزیہ کریں. ہو سکتا ہے وہ اسی کی بات کا دوسرا پہلو ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کی بات کی ایکسٹینشن جسے کہہ سکتے ہیں کہ آگے. تیسرا، کسی کے بارے میں آپ پہلے ہی کوئی نظریہ قائم نہ کر لیں کہ یہ بندہ جو بات کرے گا وہ بالکل ٹھیک کرے گا، اور یہ بندہ جو بات کرے گا وہ بالکل غلط کرے گا. اسی وجہ سے آج جتنی ہماری جو لڑائیاں دینی ہوں، سیاسی ہوں، دیکھیں تمام جو مکتبہ فکر ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. تمام سیاسی جماعتیں، ہر کسی کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں لوگ ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان اختلافات کے پیچھے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک درمیان کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کا درس دیا ہے، درمیان کا راستہ نکالیں. لوگوں کی اچھی باتوں کو اپنی تربیت میں شامل کریں، غلط باتوں سے سیکھیں، نہ کہ غلط باتوں کو آپ ایسے تیر بنا لیں جو کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو مارتے پھریں. اور اگر ہم لوگ یہ کام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک معاشرہ بے مثال ہو جائے گا. اور میں ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ اس پروگرام کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میری زندگی کا، میرے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہم کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. ہمارا ایک ورکر تھا، ایک دفعہ کلر رنگ کا کام کرتا تھا. اس سے نا مالک کے ساتھ اختلاف ہوا. مالک نے کہا کام اس طرح طے نہیں ہوا، اس طرح ہوا. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا تم کر دو، تمہارے پیسوں کا ذمہ دار میں ہوں. اس نے بے دلی سے کام کرنا شروع کر دیا. ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا. خیر جب کام ختم ہوا تو میں نے مالک کو بٹھایا، اس کو بٹھایا، اور جس بندے نے کام دلوایا تھا ان کو بٹھایا، اور بات کو حل کروا کے اس کو پیسے دلا دیے. اگلے دن صبح وہ بندہ گھر آ گیا. وہ کہتا کہ میں رنگ کرنے والا وہ کہتا کہ آپ کا دماغ انگریزوں والا ہے. میں نے کہا میرا دماغ مسلمانوں والا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو. وہ کہتا کہ میں سوچا تھا کہ آپ کے ہاتھ ملے ہوں گے ان سے، پیسے ہمارے ہی ملنے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے باقی پیسے بھی نہ دیں. تو اس طرح کروں، میں کام کر لوں تاکہ میرے باقی پیسے بچ جائیں. مجھے یہ بات سن کے بہت شرمندگی محسوس ہوئی. لیکن اگلی بات اس کی انتہائی حیران کن تھی. اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں. لیکن آپ نے یہ بات، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن مجید واقعی نازل ہوا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا میں آئے تھے؟ میں نے کہا کہ قرآن مجید بھی نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تشریف لائے تھے. اور تم اگر کہتا ہے، میں یہ تحقیق اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں لوگ مجھے مارنا دیں. یہ بات پوچھوں. مجھے یہاں سے احساس ہوا کہ ہم لوگ کیا بن گئے ہیں. غیر مسلم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہوتا تو کیا کوئی مسلمان ہوتا؟ یہاں کے بعد اس نے کہا، میں نے کہا کہ دیکھو میری کسی بات پہ نہ یقین کرو، قرآن مجید کو پڑھو، احادیث کو پڑھو، اپنے پادریوں سے پوچھو، اپنی کتاب کو پڑھو، تمہاری کتاب میں اس کی نشانی موجود ہے. وہ بندہ چلا گیا. 1 سال کے بعد آیا، گھر ہی آیا، اور اس نے بتایا میں نے قرآن مجید بھی پڑھا ہے،
میں نے صحیح بخاری بھی پڑھی ہے اور میں نے 104 پادریوں سے یہ سوال کیا اللہ، اور بات کر رہا تھا 7 قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے رہا تھا. کیا بات. سورہ یونس کی ایک آیت کا اس نے حوالہ دیا ہے. میں شرم مجھے آئی اس کی بات سن کے. اس نے کہا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اب پتہ نہیں شاید آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. جب اس نے مجھے یہ کہا میں حیران رہ گیا کہ یہ دیکھو ایک رنگ والا کتنی تحقیق کر کے آیا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ بتایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 104 پادریوں سے پوچھا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں قرآن مجید واقعی نازل ہوا تھا, اللہ کے آخری نبی دنیا میں آئے تھے, وہ سچے نبی ہیں. یہ ایک واقعہ ہے. اور آج ہمارا طرز عمل کیا, ہم اتنی تحقیق کر رہے ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ اگلے کی بات سن کر نا ہم سمجھتے ہیں کہ فرض بن گیا ہے کہ ابھی اس کو جواب دینا اس کو. میں نے بڑی خوبصورت تحریر پڑھی تھی کہ کسی بندے نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کسی سے سنا ہے, کوئی بھی آپ کو بات کہتا ہے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, اس کا جواب فوراً نہ دیں, اگلے دن دیں, سوچ کر دیں. کہتے ہیں اگلے دن کا میں نے انتظار کیا تو مجھے اس کی بات میں کوئی غصے والی بات نظر آئی نہیں. جو آپ کی بات ہے میں اس میں ایک تھوڑی سی نا سائنس کی تحقیق کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ غصے کے جو جذبات ہمارے اندر ابھرتے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق 12 منٹ تک اس کا اثر ہماری طبیعت پہ رہتا ہے. ایک کالم میں نے پڑھا, اس کے اندر لکھا تھا آپ صرف 12 منٹ انتظار کر لیں. چودھری کا کالم تھا, جاوید چودھری صاحب کا کالم تھا کہ آپ صرف 12 منٹ انتظار کر لیں, یقین کریں آپ بہت سے مسئلوں, بہت سی لڑائیوں اور بہت سی الجھنوں سے بچ جائیں گے. بالکل ایسے ہی. یعنی کہ یہ غصہ آگ ہے نا, آگ ہر وقت تو نہیں نا اٹھتی, وہ بسم ہونی ہے, وہ کم ہونی ہے. تو غصہ ایک آگ کی طرح ہے, تھوڑی دیر رہتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا اگلے دن جب بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں کل اس کا جواب دے دوں گا, تو اس کی بات پہ اگر غور خوض کرے گا, ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا, وضو کرے گا کئی بار, وہ اگلے دن تک غصہ ہی نہیں رہنا, اور وہ بات ہی بھول جانی, بات کے کئی پہلو اور سامنے آ جانے. بالکل ایسے ہی. لہذا ہمیں یہ نہیں چاہیے, کرنا نہیں چاہیے کہ ہم فوراً اس کا جواب دیں, تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. اگر کسی نے بات کہہ دی ہے تو خاموشی اختیار کریں. خاموشی بہت بڑا بدلہ ہے, کوئی شک نہیں. خاموشی بہت بڑا بدلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ راستے میں اگر کسی سے ٹکرا گئے, کوئی بات آپ کو الجھا دیتی ہے, کوئی بات آپ کو غصہ دلا دیتی ہے, تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں. ممکن ہے کہ آپ صبر نہ کریں, وہ آپ سے بڑا بے صبرا ہو سکتا ہے, تو وہ آپ بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جائیں. یعنی یہ جو آپ نے گفتگو میں بات کی نا, کہ ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں غصے کا بہت تیز ہوں, میں غلط بات نہیں برداشت, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں. کیا کہ ابھی تک آپ کو غصہ کنٹرول کرنا ہے ہی نہیں. کیا قرآن مجید نے آپ کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس یہ آیت نہیں پڑھی ہے آپ نے؟ کیا آپ نے سوچا نہیں کہ میں نے غصے کو کنٹرول کرنا؟ ہماری دینی تعلیمات کیا ہیں؟ دینی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ اگر ظالم ہیں تو ظلم روک لیں, آپ غصے کے ہیں تو غصہ روک لیں, اگر آپ زیادتی کرنے والے ہیں آپ اپنی زیادتی روک لیں. دین یہی سکھاتا ہے. اگر آپ کو یہ کنٹرول کرنے نہیں آیا تو پھر آپ اپنی مسلمانی پہ غور کریں. اور ایک چیز اس میں ایک اور ہے کہ کہتے ہیں کہ غصے کا انجام ہمیشہ ندامت پر ہوتا ہے. بالکل ایسے. آپ یہ دیکھ لیں, آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ بعد میں بہت نادم ہو گیا. جب بھی آپ غصہ کریں گے اور اس کے اوپر عمل کر جائیں گے, برداشت کر گئے پھر تو بہت اچھا, لیکن اگر آپ اس کے اوپر عمل کر جائیں گے 15 منٹ گزریں گے آپ اپنے ہی ایکٹ کے اوپر شرمندہ ہوں گے. بہت شکریہ سہیل صاحب, بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا آپ دین ان تک پہنچا دیں, لیکن دین پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, لست علیہم بمسیطر, یہ ذمہ دار آپ نہیں ہیں. آپ نے اصل بات بتا دینی ہے. اگر آپ کو کوئی دین کی بات بتاتا ہے, آپ کو اچھی نہیں لگتی, اس سے میں نہ آئے. دینی نظریہ کوئی پیش کرتا ہے, آپ کو اس سے اختلاف ہے تو اختلاف اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ غصے میں آنا, طیش میں آنا اور اس کا ریئیکشن دکھانا اور پھر اس کو اپنے آپ کو اپنے سے باہر ہو جانا, یہ دینی طریقہ نہیں, یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. اپنا رکھیے بہت سارا خیال. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.